नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको सबको सलाम। मैं खुदावंद के हुज़ूर में आज शुक्रगुजारी के साथ एक दफ़ा फिर आपके हुज़ूर में और खुदावंद के हुज़ूर में और इस वक्त इस प्रोग्राम को लेके यहाँ पे हाज़िर हूँ। और इस बड़े ईमान के साथ आज मैं खुदावंद के हुज़ूर में आपको भी लेके आता हूँ कि आज जब इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं या देखेंगे तो खुदावंद की बड़ी कुदरत आपको छुए और खुदावंद का जलाल आप पर उस तौर पे जाहिर हो कि आप कलाम की सच्चाइयों को उस तौर पे जान सकें। और जो कलाम मुकद्दस हमें बताता है और जो कलाम की बातें आज हम आप तक लेके आएंगे और वो यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसने यूहन्ना आरिफ को दिया ताकि वो सारी बातें जिनका होना जल्द होना ज़रूर है वो उसने यूहन्ना आरिफ को दिखाई ताकि वो दुनिया तक भी पहुंचा दे। और यूहन्ना आरिफ ने इस मुकाशवा को जो है वो अंजील मुकद्दस के जो नया अहदनामा में उसमें लिख दिया। और ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब इसलिए लिख दी गई ताकि मैं और आप और वो सब लोग जो कलाम से मुस्तफीज होना चाहते हैं और जो कलाम की सच्चाइयों को जान के उस सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं वो उस राह पे आगे चलते चलते उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद का कलाम हमें ये बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है कि सच्चाई का रास्ता एक ही है और वो रास्ता यीशु मसीह के वसीला से हमें खुदावंद खुदा तक ले जाता है। और यकीनन आज जब हम बात करते हैं आखिर ज़माना की तो अब बात करते हैं उस मुकाशवा की जो खुदावंद ने दिया। और हमने इस एंड टाइम सीरीज में जो आखिर ज़माना के ताल्लुक से जो हम आप तक लेके आ रहे हैं हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप उस सारे कलाम को जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद आके इस दुनिया पे किया और फिर उसने मौत और कब्र पे फतह पाके हमेशा की जिंदगी का हमें वारिस ठहराया और फिर उसने इब्लीस को बरमला तमाशा उसका बना के उसने हमेशा के लिए उसका जो है खात्मा जो है वो ज़मीनी तौर पे या रूहानी तौर पे कर दिया। लेकिन आज हम देखेंगे इस सारे आज के प्रोग्राम में कि कैसे उसका खात्मा मुकम्मल तौर पे ज़मीनी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी मुकम्मल तौर पे होगा। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि जब यीशु मसीह की जो हमने प्रोग्राम किया कि कैसे यीशु मसीह की हुकूमत जब उस वक्त होगी और कैसे वो हुकूमत चलेगी। और आज भी हम बताएंगे आज का जो हमारा प्रोग्राम है अब आखिर ज़माना और इब्लीस का खात्मा, इसमें भी हम इस बात को बताएंगे कि इस हुकूमत में जब 1000 साल बादशाहत जिसको बाइबल मुकद्दस में कहा गया है ईमानदारों की वो बादशाहत और वो जो खुदा के साथ हैं इस वक्त ईमानदार वो यीशु मसीह के साथ जब जलाली बदलों में आएंगे तो कैसे वो मसीह के साथ उस हुकूमत में शामिल होंगे और वो हुकूमत करेंगे उन ईमानदारों के ऊपर जो उस वक्त 1000 साल बादशाहत में जमीन पे होंगे, जो आखिरी दौर में जो बचाए जाएंगे। जो 7 साल मुसीबत के दौर जिसके ताल्लुक से हमने प्रोग्राम किए हम उसमें हमने देखा कि वो लोग जो कलीसिया के ईमानदारों के उठाए जाने के बाद भी ईमान लाएंगे क्योंकि खुदावंद बार बार इंसान को मौके दे रहा है और आखिरी वक्त तक देता रहेगा। और आज हम यही बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप जिंदों की इस जमीन पे हैं तो आपके पास आज मौका है। और हमने पिछले प्रोग्राम में यह भी देखा कि कैसे पाक रूह का काम भी इस 1000 साल बादशाहत में साथ साथ चलता है और कैसे पहली और पिछली बारिश का जिक्र है कि जैसे पुराने अहदनामे में भी और फिर नए अहद में भी हम पाक रूह की कुदरत को देखते हैं। और आज भी खुदा का पाक रूह काम कर रहा है और आज भी खुदा का पाक रूह आपके लिए मौजूद है। और आप जब उसे पुकारेंगे, आप यीशु को पुकारेंगे, खुदा के पाक रूह को पुकारेंगे तो वो पाक रूह आएगा और आपको हिकमत और दानाई से
मामूर करेगा, क्योंकि पाक रूह के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में लिख दिया गया है कि पाक रूह ही हिकमत और दानाई का रूह है। और खुदा का रूह, पाक रूह जब हम कहते हैं तो ये खुदा का रूह, यीशु मसीह का रूह, हिकमत और दानाई का रूह जब इंसान को मिल जाता है तो फिर वो उस सच्चाई को जानता है जिसे जानना ज़रूरी है। और आज जब हम बात करने को हैं इस आज के अपने उन्वान के ऊपर, आखिर ज़माना और इब्लीस का खात्मा, तो हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे इस बात को देखेंगे कि इब्लीस जो शुरू से ही जो है वो इंसान को बहकाता आया, डिसेप्शन यानी कि एक गलत राह पे वो चलाता आया है। आखिरी वक्त में भी वो पूरी कोशिश करेगा कि वो फिर से बहुत सौ को जो कि ईमानदार उस 1000 साल बादशाहत में हैं और जो उनकी औलाद होगी उनको बहकाए और उनको बहका के फिर वो खुदा से दूरी में ले जाए। तो इसकी ताल्लुक से हम आज बात करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल खान, आप जानते हैं कि खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं और एक अच्छा कलाम का मुशाहिदा रखते हुए ये यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के बानी हैं, उस मिनिस्ट्री को चलाते हैं। लूटन एशियन चर्च के ये पास्टर हैं वहाँ पे, और एक अच्छा जो सेकुलर जॉब में हैं। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो, आपको हम वेलकम करते हैं। पास्टर तहसीन, आज ख़ास तौर पे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि कैसे खुदा के पाक रूह जो आखिरी हमारा हिस्सा था प्रोग्राम का, कि उस दौर में काम करेगा और कैसे उसका जलाल जाहिर होगा। और हमने बात की थी कि वो जलाल जो मूसा पे जाहिर हुआ, वो जलाल जो खुदा के बड़े बड़े खादमीन पे जाहिर हुआ, इब्राहिम पे जाहिर हुआ, वो जलाल जो वो उस वक्त हैकल में और खैमा इत्तबा में आता था, लिखा है कि वहाँ पे खुदा का जलाल ऐसा जाहिर होता था कि है जो कायन है वो खड़े नहीं रह पाते थे। तो ये जलाल आप इसको एक ताल्लुक से जरूर थोड़ा सा बताएं ताकि हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें। ये खुदा का अबर है, खुदा की ग्लोरी है, और इसको शकीना भी कहते हैं इब्रानी में। और हम देखते हैं कि जब खैमा में आप बात कर रहे हैं कि उंडेला जाता था लहू, उस वक्त तो जानवरों का, लेकिन उस वक्त भी साल में एक दफ़ा वो नज़र आता था काहिन को। और फिर साथ में हम देखते हैं कि वही जलाल आग के सतून की मानंद जो है वो आगे आगे चलता था बनी इसराइल के। और वही जलाल जो है पाकरू के थ्रू हम देखते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त का वक्त आता है और आग की फटती हुई ज़ुबानें जो है वो नज़र आती हैं। आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, मुझे लग रहा था कि आप एलिया का नाम भी ले लेंगे। बहुत बड़े प्रॉफिट हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स। और एलिया प्रॉफिट ऐसे हैं जो कि कलीसिया को जाहिर करते हैं, क्योंकि वो उठाए गए थे और रैप्चर का सा समा जो है। और एलिया और मूसा के बारे में हमने फिर बड़ी डिटेल में बात भी की जब हम नरसिंगों के बारे में सीख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा खुदावंद का शुक्र। और इब्लीस के जो खात्मे की आज हम बात करेंगे, तो तकरीबन 2 प्रोग्राम पहले हमने इब्लीस की बिगिनिंग की बात की थी और हमने देखा था कि कहाँ से आगाज हुआ था। और जैसे कलाम में पहली कलीसिया जो है उसको लिखा गया, मुकाशफा ही की किताब में हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। और एक वक्त था कि इब्लीस जो था वो इब्लीस नहीं था, वो फरिश्ता था और वो लूसीफर के नाम से जो है वो जाना जाता था और खुदा की हुजूरी में था, सबसे ज़्यादा मुकर्रब था, सबसे ज़्यादा कह लें कि खुदावंद उनसे प्यार भी, जितने भी काम करते थे लाइक ऑब्वियसली फरिश्ते सभी, तो सभी से प्यार करते, लेकिन इतना करीब होना और इतना पावरफुल इसको बनाया गया कि खुदा इसको प्यार भी करता था। लेकिन क्या हुआ कि अपने ही कामों से, अपने ही दिल की बुराई जो है, और आज़ाद मर्जी आसमान में भी है, जैसे हम देखते हैं कि इन फरिश्तों ने और उसके साथ एक तिहाई उन्होंने अपनी मर्जी की और फिर ये हुआ कि वो नुकसान कर गया अपना, ऐसा नुकसान कि बिलाखिर वो इररिकवरेबल, इरिवर्सिबल जो है सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। तो हो गया और अब इब्लीस को जो है वो 1000 साल के लिए बांध दिया गया है, जहाँ तक हमने पढ़ा है। और फिर हम देखेंगे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पिछली दफा एक सवाल किसी का आया था, बिल्कुल आखिर वक्त में आया, हम उसका जवाब नहीं सके, आप उसको क्विकली शॉर्ट सा उसके बताइएगा। सवाल किसी ने किया कि क्या पुरानी शरीयत पे हमें चलना है या नई शरीयत पे चलना है, तो ये आप जरा इसका। बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि पुरानी शरीयत किन को दी गई, हमें ये समझना बड़ा जरूरी है।
اور کس مقصد کے لیے دی گئی. اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو عبرانیوں کا خط پڑھیں بڑی ڈیٹیل میں. تو بائبل میں لکھا ہے کہ 2 پیرلل کہانتیں چل رہی تھیں اور چلی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ شریعت دی گئی اور اس کے جو تقاضے تھے وہ لاوی کے گھرانے کو اس مقصد سے دیے گئے کہ لاوی کے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ ہیکل کے اندر یا خیمہ کے اندر خدمت کریں. اور چونکہ وہ خود جسمانی تھے اور انسان تھے اور فالن تھے اور کمزور تھے, گناہ گار تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو قربانیاں لے کر آئی جاتی تھی پرانی شریعت کے حوالے سے وہ بھی ساری جانوروں کی تھی. تو اور اس کا نتیجہ بھی ہمیشہ کا نہیں تھا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بائبل لکھا ہے کہ سال بسال قربانیاں لے کے آتے تھے. ٹیمپریری ایک سلوشن تھا. تو جب ہمیں دوسری کہانت جو کہ بڑی کہانت ہے جس کو ملک صدق کی کہانت کہا جاتا ہے, ہمارے پاس ایک افضل قربانی ہے جو کہ فار ایور کے لیے ہے, ایک ہی دفعہ اپنا خون لے کر چلا گیا. اور ہمارے پاس جو ہے وہ ریوائزڈ خدا کا قانون ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے آ کر اس کو اور بہتر طریقے سے ایکسپلین کر کے, میرا خیال ہے کہ جو نئے عہد کی شریعت ہے وہ زیادہ سخت کر دی گئی ہے. پہلی والی شاید پھر بھی بچت تھی, جیسے لکھے نا کہ تم سن چکے ہو کہ تو زنا نہ کرنا. اور اب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے پرائی عورت پر بری نگاہ سے دیکھے, پہلے لکھا تھا کہ قتل نہ کرنا, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے نفرت کرے, بھائی کو غصہ کرے, گالی دے, تو وہ قتل کی سزا کے مترادف ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پاکیزگی پر بیسڈ ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک اور بات کہ پرانے عہد میں ہم نے بہت سی اپنے پروگراموں میں اس بات کو کیا اور بتایا کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے رہے جو ایک چھوٹے سکیل پہ اس وقت ہوئے, اور جب یہ اینڈ ٹائم آئے گا اس وقت بڑے سکیل پہ وہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے. جیسے اس وقت مصر میں جب بہت سی جو اس وقت بلائیں نازل ہوئیں تو وہ صرف مصر پہ نازل ہوئیں, لیکن اب جب بلائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نازل ہوئی ہیں, وہ جو 4 چیپٹر آنورڈ سے لے کے 18ویں چیپٹر تک ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو ایک خاص طور پہ وہ کہہ لیں کہ ججمنٹ آ رہی ہے, فرشتوں کے وسیلہ سے آ رہی ہے, اور وہ سارا کچھ اب پورے گلوبلی ہو رہا ہے. اسی طرح وہ جو شریعت تھی اس وقت دی گئی تھی صرف ایک قوم کو, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ گلوبل ایک ہے سارا, تو اس کا امپیکٹ گلوبل ہے, اس کی امپلیکیشن گلوبل ہے, اور اس کا جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی جو رہائی سب کے لیے ہے وہ گلوبلی سب کے لیے ہے. اس وقت صرف بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ یہ کرنا, اور یہ جب کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, دوسری قوموں کو نہیں. لیکن اب خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے, جو کوئی بھی اس کے کفارے پہ ایمان لائے, یسوع مسیح پہ ایمان لائے, وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا جائے گا. تو یہ میں تھوڑا سا ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی لیٹ سے کہ کہتا ہے جی میں نے, کیونکہ پاکستان میں نا ایسے گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بدعتی ہیں, اور میں بڑا قریبی جانتا ہوں اس لیے کہ کیونکہ میں نے ان کو بڑا قریبی دیکھا ہے, میسی اینکس اور یہ سب, اور وہ اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پورے طور پر شریعت پر عمل کرنا, جو کہ ایک ناممکن بات ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں کر سکتے. اب میرا جو کوشچن بھائی سے ہے, جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا صرف سوال کرنا چاہتے ہیں, ان سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کس مقصد سے شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. آیا آپ کہتے ہیں کہ میں عمل کروں تاکہ نجات پاؤں, یا پھر دیکھیں شریعت کے کچھ ایسے حصے ہیں جو کہ ابھی بھی لاگو ہیں, جیسے مورل لا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر, شادی کے قوانین کس سے کر سکتے کس سے نہیں, اور خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, خدا کا نام بے فائدہ نہ لے, بت نہ بنا, یہ جادوگری, یہ سب جو مورل کنڈکٹ ہے یہ خدا سے جڑے. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے, لاگو ہی نہیں ہیں, اور وہ یا تو نل اینڈ وائڈ ہیں یا پھر موقوف ہو گئے ہوئے ہیں, یا پھر ہم یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ کچھ جو مورل لاز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور دیے اس وقت تھے جو اس وقت کے لیے تھے, اس وقت کے ظاہر ہوتے ہیں, یا تو سول لا تھا یا مورل تھا یا سیریمونیل لاز جو قربانیوں کے والے سے. تو ہم دیکھتے ہیں اچھا سول لا کا تعلق ایریا کے ساتھ ہے. اب جیسے لکھا ہے کہ اپنا چھت پہ منڈیر بنانا, اب ہم جن چھتوں پہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہ قانون نہیں لاگو ہوتا ہے, لیکن مقصد کیا ہے, خدا چاہتا تھا کہ کسی کا نقصان ہو. ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں, وہ بھی دیکھنا ہے ہمیں. صرف ہم نے ایکسپلین ان کو کر دیا کہ اس جو سچویشن کے حساب سے اب ہم پہ مورل لا تو اپلیکیبل ہیں, پوری دنیا پہ ہیں, لیکن جو دوسرے اس سول لا سے یا دوسرے لا سے وہ
اب ہمارے پاس لاگو نہیں ہے. اور کیونکہ قربانی اگر ہم کرنا شروع ہو جائے تو پھر یسوع کی قربانی کہاں گئی؟ بالکل جو یسوع نے پھر جب آخری کلمہ جو کہا تھا کہ تمام ہوا، تو پھر کیا تمام ہوا؟ اور یہ ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے جو بڑا تیاری میں بیٹھے کہ قربانی کا گوشت 2-3 دن بعد کھائیں گے. سو ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں بڑا یہ ایک دل ہلا دینے والی بات بھی ہے اور دل کو خوش کر دینے والی بات بھی ہے. دو اس میں چیزیں ہیں آج کے اس میسج میں. اس میں اگر آپ مکاشفہ 20واں باب اور 7ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ قید سے چھوڑا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہم تھوڑا سا اس سبجیکٹ میں آگے جائیں گے تو میں نے کہا نا کہ ایک دل ہلا دینے والی بات ہے اور ایک خوشی کی بات ہے. اور اس میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈال دیا گیا، اس کا خاتمہ ہوا. ہم اس پر پہنچیں گے اس جگہ تک بھی، لیکن دونوں باتیں میں نے اس لیے کر دی کہ یہ ایک دم لوگ ڈر نہ جائیں کہ یہ چھوڑا جائے گا تو پھر کیا بنے گا، پھر کیونکہ وہ دنیا کو کیا پھر سے اسی طرح ہی ستائے گا، کیا کرے گا، کیسے کرے گا. لیکن خوشی کی بات ہے جو ہم بتائیں گے کہ وہ پھر اس میں ہے. اب کوشچن یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے کہ ابلیس چھوڑا کیوں جائے گا؟ چھوڑا، اب دیکھیں اس کے چھوڑے خدا کا کام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام خدا کا بے مقصد نہیں ہے. اب حکمت ہے اس میں اور خدا کا. اب ابلیس تو خوش ہوگا کہ میں چھوڑ دیا گیا، لیکن خدا اس سے ایک اپنا مقصد لینا چاہ رہا ہے، ایک اپنا پرپز لینا چاہ رہا ہے کہ اس دور میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ جب ایماندار، جب 1000 سالہ بادشاہت میں بھی ہم نے اس بات کی تھی کہ جو ایماندار ہیں صرف وہی 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوں گے. لیکن کیونکہ یہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے یہ اس باغ عدن کا عکس جو ہے وہ ہے، تو باغ عدن میں بھی آدم اور حوا کو ایک فری ول دی گئی تھی. اور اس وقت بھی اس 1000 سالہ بادشاہت میں بھی ان ایمانداروں کو، اور ان ایمانداروں کو کہ یہ زمین پہ ایماندار ہیں، یہ وہ نہیں ہے پھر تاکہ لوگ کنفیوز نہ کریں، ان کے غیر جلالی بدن ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ اس وقت ان کی عمریں بھی بحال ہو جائیں گی اور وہ جو ان کی اولاد ہوگی، اور لکھا ہے کہ وہ تیزی سے ملٹیپلائی کریں گے وہ اولاد جو ہوگی، اور 100 سال کے ینگ لڑکے ہی ہوں گے اس میں، ان کی عمر بہت بڑھا دی جائے گی. اس لیے عمر بڑھ گئی تو ان کی اولاد بھی بہت بڑھ گئی، ظاہر ہے. اور زمین پہ رہتے ہوئے انہوں نے جب ہوگے تو ایک بہت بڑی خلقت بڑھتی چلی جائے گی. اب اس میں پھر سے جو ہے فری ول جو ہے وہ جو پیدا ہوں گے. اب جو ایماندار ہیں وہ تو والدین ہیں، پاکیزگی میں ہیں، لیکن جو نئی پیدائش والے لوگ ہوں گے وہ پھر اپنی، گو کہ شیطان وہاں نہیں ہے لیکن وہ اپنی فری ول پہ، کیونکہ انسان شروع ہی سے گناہ کی طرف اس کی رغبت ہے، اس کی شروع ہی سے شیطان نہ بھی ہو اس کی سوچ اس طرف جاتی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا بھی بیان کریں کہ یہاں پہ جو خدا نے اس بڑے مقصد کے لیے، جو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس کو استعمال کیا ہے، اس کو ہم اس وقت ہلاکت میں صرف باندھا 1000 سال کے لیے، اس لیے کہ اس 1000 سالہ بادشاہت میں جتنے بھی جو ہیں پھر سے باقی ذہن والے پیدا ہوں، ان کو وہ اکٹھا کرے اور پھر خدا ان کو سب کو ہلاکت میں ڈالے. آپ ذرا اس کو ذرا اور بیان کیجیے. بالکل، یہاں پر 2-3 چیزیں ہم اکٹھے کوئکلی دے سکتے ہیں. ایک، جیسے ہم آف دی ایئر ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جب 1000 برس پورے ہو چکے تو دیٹ مینس کہ فل 1000 ایئر جو ہے وہ دیے گئے ہیں ایمانداروں کو ان انٹرپٹڈ، کہ جو خدا ان کے ایک وعدہ ہے، ایک پرومس ہے کہ یہ سب ملے گا. کچھ نظریات اس میں یہ بھی ہیں کہ 1000 برس کے بالکل اینڈ پہ جا کے جو لاسٹ ایک آدھا ایئر ہے اس میں، یا تو لیکن دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ however شیطان کو چھوڑا گیا. میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے، جیسے بائبل میں 2-3 جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں. ایک جب متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں 26ویں چیپٹر میں، تو متی کی انجیل 25ویں چیپٹر میں 10 کنواریوں کی تمثیل ہے. تو وہاں پر لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر لگائی. تو جب دیر لگائی تو ایکسپوزڈ ہو گئیں وہ جو کہ بے وقوف کنواریاں تھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں بک آف ایکسڈس میں، خروج یا کوچ کی کتاب میں، موسیٰ پہاڑ پر گیا اور لوگوں کو کہہ گیا میں 40 دن میں آ رہا ہوں، اور لکھا ہے کہ دیر ہو گئی، اس کو خدا نے اوپر روک لیا اور نیچے جو ہے انہوں نے بچڑا بنانا شروع کر دیا. سو دا سیم پرنسپل اپلائز، ایون دو کہ یہ ڈائریکٹ کوٹیشن نہیں ہے اس پیسج کے لیے، لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ لائک اے اسٹرا مین
پیسج ہیئر یا کہہ لیں کہ ایک بنانا چاہ رہا ہوں کہ سیم پرنسپل اپلائز ہے کہ شیطان کو چھوڑا گیا تاکہ ان لوگوں کو آزمایا جا سکے، ان کے ایمان کو، کیونکہ جلالی بدن والے جو لوگ ہیں وہ شیطان پر غالب آ کر جلالی بدن پایا نا، تو وہ تو جب شیطان کھلا، کیونکہ اینڈ ٹائم میں تو لکھا ہے نا کہ وہ بڑے غیظ و غضب میں آیا ہے، تو اس دوران میں جنہوں نے برداشت کی ہے اور موت جان دینے تک وفادار ہے، تو وہ تو شیطان پر ویسے ہی غالب آ گئے۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر جلالی بدن والے ہیں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو عوام ہیں اور جن کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے، شیطان جب چھوڑا جائے گا تو وہ ان کی آزمائش کا وقت ہے۔ اور پھر ایک اور بھی ریزن ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کے بارے میں سنا تک نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں ہم نے شیطان کا سنا ہے، ہم نے پتہ لگا شیطان نے ہمیں آزمایا ہے یا اس کی گندی تاثیروں نے، ابلیس نے آزمایا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں چونکہ شیطان 1000 برس تک قید ہو چکا ہوا تھا، تو آپ آبویسلی دیکھیں نا کہ نسلیں پیدا ہوتی گئی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان بھی کوئی تھا یا اس کا کیا ایکسپیرینس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ایک فری ول ہے۔ سو یہ ایک طرح سے جو آزمائش کا جو تھا، اور اکیوزر ہے شیطان، ہی از دا ایڈورسری اکیوزر، تو اس کو ایک لاسٹ چانس جو ہے اس والے سے دیا گیا، لیکن شیطان کو یہ چانس نہیں دیا گیا کہ وہ توبہ کر لے یا وہ جو ہے یہاں پر کہ جی شاید مجھے معاف کر دے، نہیں، بیسیکلی اینڈ ہی از گونا ڈو ایگزیکٹلی دا سیم، وہ جو کہ صدیوں سے کرتا آ رہا ہے۔ تو یہ اس لیے چھوڑا گیا کہ ان لوگوں کی ایک آزمائش ہو، اور اس وقت بھی دیکھا جائے گا کہ کون شیطان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور کون اس وقت بھی ثابت قدم رہے گا کہ نہیں، میں اس کے بات کو نہیں مانوں۔ بالکل بالکل۔ اور میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ناظرین آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ اوروں تک بھی یہ ساری خدا کے کلام کی باتیں اور خدا کے کلام کی سچائیاں پہنچے۔ ہمارا فیس بک پیج ایمان کا سفر ہے، آپ اس کو بھی لائک کریں، اور ہمارے آپ خاص طور پہ یوٹیوب پہ بھی یہ پیج موجود ہے ایمان کے سفر کے نام سے، آپ اس کو بھی لائک کر کے آپ پھر یہ سارے پروگرام جو ہم نے کیے ہیں، ہمارے پچھلے پروگرام بھی جو پچھلے 4 سالوں ہم نے کیے ہیں، وہ بھی اس پہ سب موجود ہیں، اور جو اب یہ سارے اخیر زمانہ کے تعلق سے ہم نے کیے ہیں، تاکہ آپ اس پوری سیریز کو اچھے طور پہ دیکھ سکیں۔ اور ضرور آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں سوال دیجئے۔ ہم ایک جیسے ہم نے اس سارے سیریز میں کیا ہے، ہم نے ایک خاص پروگرام کیے ہیں کچھ سوالوں کے لیے، جو خاص سوال آئے تھے، ہم نے تقریباً 4-5 پروگرام کیے جو مکاشفہ کے تعلق سے، بک آف ریولیشن کے تعلق سے جو سوالات تھے، ہم نے ان کا جواب دیا۔ سو آپ ضرور اپنے سوالات ہمیں بھیجیں، اگر اس پروگرام میں ممکن ہو سکا تو ہم اس میں جواب دیں گے، نہیں تو ہم اس کے لیے خاص پروگرام علیحدہ سے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جب ہمیں کال کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں، یا آپ ہمیں میسج کر کے سوال کرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں جو شاید نہیں کرتے سوال، یا شرماتے ہیں، یا آنا نہیں چاہتے سامنے، تو آپ کے سوال کی وجہ سے ان کے بھی بہت سے خدشات جو ہیں وہ دور ہوں گے، اور خدا کے کلام کی سچائیاں بہت سے لوگوں تک مزید پہنچیں گی۔ پاسٹر تحسین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے دوسری آیت کی طرف جب ہم جاتے ہیں، جو 8ویں آیت ہے، جو نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہوئے، اور لکھا ہے کہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جو ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے نکلے گا، اور ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ اب دیکھیں، فرام دا ویری بگننگ ڈسیپشن جو ہے وہ ابلیس کا ہتھیار رہا ہے۔ وہ ڈسیو کرتا ہے، اس کا ایگزیکٹ ورڈ اردو میں ایک دم گمراہ کرتا آیا ہے۔ گمراہ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ خود بھی پہنچ گیا، اور اس کے لیے بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی، جبکہ اس نے گمراہ کر کے قوموں کو، ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے وہ لڑائی کے لیے جو آخری جنگ کے لیے اس نے اکٹھا کیا، اور وہ اس کے بعد جب اس کو جو بہت شدید طریقے سے خدا لکھا کہ ایک ہی اس کے خدا کے یسوع مسیح تک پہ تھے، اور منہ کی جھڑکی سے وہ سارا کچھ پناہ ہو گیا۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، تو جب ایک بات کہنے پہ دنیا وجود میں آ سکتی ہے،
انسان کا جب دنیا کو کائنات کو کل عالموں کو بڑے بڑے یہ سب چیزیں جو کائنات کی بنی ہوئی ہیں خدا نے کہا تو وہ ہو گیا, سمندر اور پانی جدا ہو گئے, روشنی کہا ہو گئی روشنی. تو ایک دفعہ کہنے سے یسوع مسیح کے اس اختیار ہے اس کے پاس. ایک ہی دفعہ وہ کہتا ہے لازر نکلا, ایک ہی وہ کہتا ہے نائن کی وہ جو بیوہ جو تھی جب اس بیٹا جب اس کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے اٹھ, اور وہ اٹھ پڑتا ہے. یسوع مسیح کے کہنے میں کیا مجال کہ کوئی اس کی نام سنے. لیکن یہاں پہ یہ جو گمراہ کرنے والا ابلیس ہے, یہ اب پھر سے وہ اپنے اس نے کام شروع کیا تھا جو باغ عدن میں شروع کیا, پھر خدا کے خلاف اس نے کام جو آخری جنگ اس نے اس وقت شروع کی تھی جب اس کی فوجی اس وقت تھی, اور پھر یہ اب لاسٹ وار, یہ لاسٹ وار آف دی لاسٹ آف دا لاسٹ جو ہے اس دنیا کی. کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہم جب جائیں گے اینڈ تک اس چیپٹر کے تو اور دیکھیں گے کہ اس دنیا کا پھر خاتمہ ایون انسانی نسل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر یہ ایماندار جو زمین پہ ہیں یہ بھی جلالی بدن لے لیں گے اس جنگ کے بعد. تو اس لیے پھر زمین پہ یہ نسل ختم ہو جائے گی اور پھر آسمان کی بادشاہی سٹارٹ ہوگی. لیکن آج اس بات کو سمجھنے کے لیے اب یہ زمین کے لکھا کہ قوموں کو زمین کے چاروں کونوں سے گلوبل, اس کا ایکشن گلوبل ہے, پوری دنیا کے لیے ہے. اور یہ اس کو جو آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے گا ذرا. میں ضرور کروں گا. یہاں پر جو لفظ زمین ہے, میں اس کے اوپر جب ریسرچ کر رہا تھا تو یہ لفظ ہے ہا ایرٹس, تو جس کو عبرانی میں ہا ایرٹس اور اردو میں ارض بھی کہتے ہیں, الف رے اور زواد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارض کا مطلب ہے زمین سے مراد ایریے کی بات ہو رہی ہے. یہاں سے پلیز یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ ارتھ جو ہے یا گلوب جو ہے اس کے ارد گرد کوئی قومیں ہیں, نہیں, ایسا نہیں. یہ کون سی زمین کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو ہولی نیشن ہے, یہ پاک جو وعدے کی زمین ہے, اسرائیل کی جو باؤنڈریز ہیں, اس کے ارد گرد جو قومیں ہیں. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. لاسٹ ویک میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موسٹ پروبیبلی دے مائٹ بی اے ڈفرنٹ ڈویژن آف باؤنڈریز, اور جو زمین کے اوپر قومیں ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے نقشے ہیں, رشیا ایک ٹائم پہ USSR تھا, پھر کتنے جیسے آپ نے بتایا کہ کتنے اس میں کنٹریز بن گئے, انڈیا اور پاکستان. ہند جو تھا وہ ایک ہی جگہ تھی, اور اب اس میں 7 نیشنز ہیں جن کو سارک کہا جاتا ہے, اور بھی اس طرح کے ڈویژنز ہم دیکھتے ہیں. مڈل ایسٹ کا علاقہ سارا ایک ہی تھا. تو یہ جو قومیں ہیں یہ وہ تمام قومیں ہیں جن کو جینٹائلز کہا گیا, جن کے لیے ماجوج کا لفظ یوز ہوا ہے, میگاگ. لیکن اور جوج جو ہے وہ پرسن ہے جو کہ ان کا ہیڈ تھا. اب یہی چیز جو ہے ہمیں ہزقیل 38 میں ملتی ہے, لیکن وہاں پر فرق سچویشن ہے. وہاں پر جوج اور ماجوج کا مطلب وہ آج کل کی جو باؤنڈری ڈویژنز ہیں قوموں کے والے سے ان کے مطابق ہے, لیکن یہاں پر جو ہے کیونکہ سارا کچھ چینج ہو چکا ہے تو فرق ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہزقیل 38 کو. بالکل, ہزقیل 38 کو بھی دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ ماجوج جو تھا وہ نو کا جو ہے وہ پوتا تھا, اور جو وہ پوتا تھا اس کا حام کی اولاد میں سے تھا, اور وہ جو تھا وہ ایک بہت بڑا سردار بنا, اور وہ بہت بڑا بادشاہ بنا, اور وہ بہت بڑی اس نے سلطنت اپنی بڑھا لی تھی. تو وہاں بھی اس کا ذکر ہے. اس لیے اگر ہم پرانے عہد کی یہ باتیں اب جو ہو رہی ہیں, یہ جو ذکر ہے جیسے آپ نے بڑا بالکل درست فرمایا کہ اب ذکر آگے کا ہو رہا ہے, اور یہ آگے جو ڈویژنز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ باؤنڈریز جو موجودہ باؤنڈریز ہیں, یہ اگر آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ڈیفرنٹ باؤنڈریز تھی. اس وقت کے ملکوں کو ڈیوائیڈ ہو گیا, کئیوں نے ایک دوسرے پہ حکومتیں قبضے کر لیے اور سرحدیں بدلتی گئی. کہیں آزادیاں ہوئی, جیسے ہندوستان کو آزادی جب ہوئی تو پاکستان اور انڈیا بن گیا. لیکن یہ حدیں وہ حدیں نہیں ہیں جو خدا کی طرف سے تھی یا خدا کی طرف سے بنائی گئی. سو اس لیے جو یہ وقت آئے گا جس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے, اور یہ خاص طور پہ جو شمالی اسرائیل کے علاقے کا بڑا ذکر ہے, یہ اس میں اس وقت کے وقت جو آج کا رشیا ہے یہ اس میں بھی آتا ہے سارا. تو یہ بہت سی ڈفرینٹ اس میں چیزیں ہیں, اور جو خاص طور پہ
میں ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ اس کو جیسے آپ نے کہا ڈینیل 38 میں ایون 39 میں بھی ہے, اس کو آپ اس میں سے ضرور بتائیے. میں ضرور کوئکلی بتا دیتا ہوں. ہزقیل 38 میں پروفیسی ہے جو کہ آج کل کے دور کی ہے. یہ اینٹی کرائسٹ اینڈ پری جو 1000 ایئرز کingdom ہے, یہ جو ٹریبلیشن ٹائم کی بات ہو رہی ہے جس وقت ہوگا. لکھا ہے کہ جوج کی طرف, جو کہ ایک پرسن ہے جو اینٹی کرائسٹ ہے, جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرمانروا ہے. یہ رشیا اور جو جارجیا کا ایریا اور ترکی کا جو ایریا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اے روش اور مسک اور توبل کے فرمانروا اے جوج. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ فارس جو کہ ایران ہے, کوش جو کہ سوڈان اور ایتھیوپیا کا علاقہ ہے, اور فوت اور یہ جو سارا ایریا ہے یہ مصر اور الجیریا وغیرہ کا یعنی ناردرن افریقہ کا ہے, اور جمر اور لشکر اور اہل تجرمہ یہ سب جو ہے یہ عرب نیشنز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ یعنی کہ جو آج کل کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے. اچھا, جو اینڈ پہ جو بات ہو رہی ہے 1000 سال کے بعد, چونکہ اب نیشنز چونکہ چینج ہو گئی ہیں, تو یہاں پر لفظ ماجوج جو ہے یا میگوگ ہے, اس سے ہمیں لفظ جینٹائلز دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وی آر ناٹ شیور کہ وہ باؤنڈریز کے ہیں. سو وی کین پریٹی مچ سے لکھے نا کہ وہ جو زمین کی چاروں طرف ہوں گے, یعنی اسرائیل کی زمین کے چاروں طرف کی جو جینٹائل نیشنز ہیں. موسٹ پروبیبلی میرا جو ذہن کہتا ہے کہ یہاں پر لفظ جوج اگر آیا, he might raise again a look like of antichrist میں بھی, جیسے وہ اینٹی کرائسٹ پہلے کھڑا ہوا تھا 1000 سال کی بادشاہی سے پہلے, تو یہاں پر پھر ابلیس ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے لیڈر کو کھڑا کر دے کیونکہ لفظ جوج آیا ہے. سو دیٹ مینس کہ 1000 سال کے بعد بھی جو وہ جہاں پر ایماندار تھے غیر جلالی بدن والے, ان میں سے بھی کسی بندے کو وہ اپنے چکر میں استعمال کر لے اور ایک ایسا ہی بڑا کوئی لیڈر کھڑا کر لے جو اگینسٹ ہو خدا کے. تحسین میں خاص طور پہ اس بات کو کہوں گا جو آپ نے کہی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ابلیس جو ہے وہ ایک اسپرچل اسپرٹ ہے, کیونکہ وہ نظر نہیں آتا نا, وہ نظر نہیں ہے, اس کو ایک جسم چاہیے ہی چاہیے ہے. وہ ابلیس آتا ہی اس وقت ہے کسی میں بھی جن کو ہم کہتے ہیں اس میں بدرو آ گئی, تو وہ کسی جسم میں ہی آتا ہے. اور وہ جب دنیا کی فائٹ بھی پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے جو پچھلے پروگراموں میں کہ اس نے ایک ون ورڈ گورنمنٹ بنائی, پہلے ون ورڈ ریلیجن بنایا, اس کا نیچرلی کسی کو ہیڈ بنایا, ایک ون ورڈ گورنمنٹ بنائی, اس کا کسی کو ہیڈ بنایا. تو اب بھی جب یہ ساری چاروں طرف سے پھر سے اکٹھا کرے گا لوگوں کو, کہ یہ لوگ ایک جگہ تو نہیں ہیں, گو کہ یہ حکومت یروشلم سے جاری ساری ہے 1000 سالہ بادشاہ, لیکن پوری دنیا میں ہے, اور یہ پوری دنیا میں سے اکٹھا کرے گا. اور یہ کیسے کرے گا, یہ اب اس کا فن ہے اس کے پاس کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے. اور پھر انسان تو ویسے ہی گناہ کی لذت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, تو وہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو بیچ میں لا کے اور وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو. لیکن جلالی بدن والوں کو نہیں کر پائے گا. یہ جو غیر جلالی والے ہیں ان میں سے کسی کو کھڑا کرے گا, اس میں سے جو نئے پیدا ہوں گے لوگ, جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں آگے, جو ایماندار نہیں ہوں گے. اب جو ایماندار تھے وہ تو ایماندار ہیں, وہ تو خداوند کے ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئی, ان کی نسلیں جو ہیں ان کو یہ گمراہ کر کے ان میں سے یہ پھر اکٹھا کرے گا, پھر لائے گا اور پھر مروائے گا. ایک جوج پھر یعنی کہ ایک اور اینٹی کرائسٹ, سو یوں سمجھے کہ ریوائزڈ اینٹی کرائسٹ ہے. لیکن اس کا زیادہ ذکر اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہ بڑا شارٹ لیوڈ ٹائم ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. تو لکھا ہے کہ گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے اور ان کا شمار سمندر کی ریت کی مانند ہوگا. اگین دے ول بی لائک انگنت. پہلے اس نے یہاں پر اگین کمپیریزن دیکھے, اس نے 200 کروڑ کی آرمی یعنی 20 کروڑ کی آرمی 200 ملین کی, تو یہاں پر لکھا انگنت. دیٹ مینس کہ وہ کہے گا کہ جی بس اب ایک لاسٹ میرے پاس شاید چانس ہے کہ میں ان کو اوورٹیک کر لوں, جو کہ خام خیالی ہے شیطان کی, اور ایسا ممکن نہیں ہوگا. آگے ہم چل سکتے ہیں 9ویں آیت میں. جی آپ کریں. لکھا ہے کہ وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی, اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. اچھا, یہاں جو میرا ایک سوال, جب میں اس کو بیٹھا سوچ رہا تھا تو ایک سوال اس وقت میرے پھر سے ذہن میں اٹھا, اور ظاہر یہ لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے کہ خدا کیوں ایسا ہونے دے رہا ہے. جب اس کو ایک دفعہ ڈالا تھا تو ادھر جب 1000 سال کی باندھا تھا اسی وقت ختم کر دیتا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا کا ایک مقصد ہے, پلان ہے, اور اس لیے اب خدا اس کو کرنے دے رہا ہے, ہونے دے رہا ہے, ایسا کرنے دے رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جب یہ ایماندار جتنے بھی زمین پہ ہیں, باقی تو جلالی بدن میں چلے گئے, جلالی ہو گئے,
لیکن ان کو ابھی اس سونے کو جیسے کیا جاتا ہے نا کٹالی میں ڈال کے وہ کہتے ہیں کہ خالص کیا جاتا ہے، خدا ان ایمانداروں کو بھی ابھی وقت دے رہا ہے کہ وہ خالص ہو جائیں تاکہ وہ اس نہ صرف جلالی بدن کو حاصل کریں بلکہ اس بڑی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ دیکھیں اب اس آسمان کی بادشاہی میں تو ایسا کوئی شخص نہیں جائے گا، 1000 سالہ بادشاہت میں تو کوئی آزاد مرضی ابھی ہے، تو یہ ہوں گے وہاں پھر وہ جلالی بدن والے جو ہیں پرفیکٹ کاملیت تک جو پہنچ چکے ہیں وہی جائیں گے۔ اور اس لیے خدا یہ ہونے دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جس کے وہ کہتے ہیں نا ذہن میں فطور ہو یا جس کے ذہن میں یہ ابلیس فطور ڈالنے میں کامیاب ہو جائے، وہ خدا کے لائق نہیں ہے۔ اس کو خدا چاہتا ہے کہ وہ پھر اس کے نکل جائے وہاں سے، کیونکہ خدا نے بار بار موقع دیے، بار بار۔ آپ اگر دیکھیں باغ عدن سے لے کے کہاں تک راستوں میں چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے نبی انبیاء بڑے آئے، یسوع مسیح کا آنا، صلیب پہ اپنی جان دے دینا، بڑے بڑے کام کر کے دکھا دینا، معجزے کر کے، بیماروں کو اچھا کر کے، مردوں کو زندہ کر کے، اور پھر انہیں آسمان کی بادشاہی کی تعلیم اس وقت یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، متی کی انجیل اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، انجیل جو گاسپل آف میتھیو جو ہے وہ ساری تعلیم آسمان کی بادشاہی کی دیتی ہے۔ اور اب آسمان کی بادشاہی کے لیے خاص طور پہ یہ جو تیار کیے جا رہے ہیں لوگ، ان میں سے جو زمین پہ ہیں ان کا بھی سونے کی طرح جو ہے ان کو خالص کرنا بڑا ضروری ہے، جیسے چاندی کو کٹھالی میں وہ تایا جاتا ہے سونے کو۔ اور ایک اور بھی ریزن، آپ کے سوال کا جواب تھوڑا سا میں جسارت کروں گا دینے کی، کہ بائبل بتاتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ غلام بنتا ہے۔ تو کیونکہ یہ لوگ آزاد مرضی کی وجہ سے گناہ کر پائیں گے یا کر چکے ہوں گے، تو اس وجہ سے ایک لیگل رائٹ بھی ہوگا شیطان کے پاس۔ اگین تو پاور کہاں سے آتی ہے شیطان کو، کہاں سے ملتے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے اس کو رائٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیگل۔ تو یہاں پر یہی جو ہے وہ سین ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کی جو آزمائش مقصود ہے وہاں پر خدا ایک دفعہ یعنی کہ دے نیڈ ٹو ارن دیٹ کائنڈ آف، کہہ لیں کہ وہ دکھانا چاہیے، جیسے باقی ایماندار 1000 سال بادشاہ سے پہلے جو تھے وہ بھی تو مصیبتوں کو دیکھا، انہوں نے جانیں قربان کی اور سب کچھ کیا۔ تو یہ یہاں پر یہ بھی جو ہے وہ ہمیں، اور دوسری اس میں خاص طور پہ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے، دس از کالڈ دا رائچس کنگڈم، یہ بالکل ایک ایماندار حاکم ہے اوپر، یسوع مسیح ہے۔ ایماندار لوگ وہاں پہ ہیں، کوئی وہاں پہ دو نمبری نہیں ہے، کوئی وہاں پہ رشوت ستانی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ وہ گناہ کا پرچار نہیں ہے، ابلیس وہاں نہیں ہے، نہیں نہ ہوتے ہوئے، اور خدا کی طرف سے ان کو سب کچھ مہیا کیا جا رہا ہے، آئیڈیل سچویشن دی گئی ہے۔ اور اگر اس میں رہتے ہوئے بھی خدا کا کوئی منکر ہوتا ہے جو کہ ایک انسانی فطرت میں ہے، تو خدا نہیں چاہتا کہ ایسی فطرت والا شخص جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اس لیے بھی یہ ضروری ہے، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں ابلیس کو یہ موقع پھر سے ایک دفعہ دیا گیا۔ ابلیس کو یہ موقع دیا ہی اسی لیے گیا کہ وہ اب نکلے اور جمع کر لے پھر جتنے اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جتنے اس کے راہ پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر ان کو وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالے۔ سو یہ مطلب دے ہیو نو رائٹ ٹو اسٹے، میں کہوں گا جو خدا کے خلاف چلتے ہیں، اور ملینیم کنگڈم میں جو ایسے ہوں گے ڈیولپ، ان کو خدا نکالنا چاہتا ہے پھر وہاں سے۔ یہاں پر ایڈ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ جو ٹرم ہے مقدسوں کی لشکرگاہ، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ دا کیمپ آف رائچس، یہ جو ہے مقدسین کی لشکرگاہ، بیسیکلی قوم اس سب جلالی بدن والوں کو کہا گیا۔ اس میں جو ماجوج کو کہا گیا ہے یہ بیسیکلی غیر جلالی بدن والے لوگ ہیں، غیر قوم، اور جو یہاں پر جو کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کی پہلی جو سیکنڈ کمنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو مردوں میں سے جی اٹھے، جنہوں نے ہوا میں اڑ کر استقبال کیا، جنہوں نے مخالف مسیح کے دور کے پہلے سے کلیسیا کا حصہ تھے، اور یہ سب کچھ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ہیں، اور وہ گاڈلی باڈیز میں وہ 1000 ایئرز تک زندہ ہی ہیں، اور ان کو مقدسوں کی لشکرگاہ کہا گیا۔ عزیز شہر یروشلیم کو کہا گیا ہے، یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، اور لکھا ہے کہ ان چیزوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ دیٹ مینس کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے یہ، کیونکہ ان گنت لوگوں کو چڑھا کر لے آئے گا اور سمجھے گا ملینز اینڈ ملینز ہیں، اس میں جو ذکر آتا ہے کہ ملینز اینڈ ملینز ریت کی مانند کا ذکر ہے، اور یقیناً یہ اس کو بھی پتا ہے
کہ میں پہلے 1000 سال کے لیے باندھا جا چکا ہوں. میرے وہ دو جو ساتھی تھے ان ہولی ٹرنٹی کے دو ساتھی جو وہ جھوٹا نبی اور جو مخالف مسیح ہے وہ پہلے ہی وہاں پہ ڈالے جا چکے ہوئے ہیں, اور یہ جو یہ باز نہیں آئے گا, یہ اس کو پتا کہ اب میرے پاس اور کوئی رہ نہیں ہے. اور وہ جو اس کا ڈسیپشن ہے, جو گمراہی وہ کر کے لائے گا, وہ سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ وہ کہے گا کہ آؤ مل کے ہم تباہ کریں, دیکھیں میرے میں اتنی طاقت تھی کہ میں پھر سے آزاد ہو گیا ہوں. تو یہ ڈسیپشن اس کا ہوگا کہ وہ یہ ڈسیپٹ کرے گا کہ دیکھو میں باندھنے کے بعد یہ مجھ میں طاقت تھی, میں خدا پہ حاوی آ کے, جھوٹ اس نے بولنا ہے نا, میں آ چکا ہوں اور اب آؤ مل کے خدا کو ختم کر دیں. تو یہ بگیسٹ ڈسیپشن دے کے وہ گمراہ کر کے لائے گا, اور یہاں سے وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے, جو آگے ہم دیکھیں گے. آپ اس کو ختم کیجئے. آپ کچھ. بالکل. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمیں پرائیڈ نظر آتا ہے ابلیس میں, کیونکہ ہی از سو پراؤڈ ٹو ایڈمٹ کہ وہ کتنی دفعہ آلریڈی اس پوائنٹ پہ ڈیفیٹ ہو چکا ہوا ہے. یہاں پر ہمیں نفرت نظر آتی ہے ابلیس میں, جو کہ یسوع مسیح ناصری سے نفرت کرتا ہے, کنگ اور خدا کا بیٹا جو ہے اس سے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈمنس نظر آتی ہے, بے وقوفی نظر آتی ہے, کیونکہ ذہن یا تو اس کا بند ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دیر اتنا کچھ کروا لیا اس نے اپنے آپ کے ساتھ, قید بھی رہا ہے, تو پھر آزاد ہو کے تو پھر اس کو لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. اس دفعہ جو ہے وہ بیٹے کے بجائے باپ جو ہے وہ ایکٹ کرے گا, کیونکہ سیکنڈ کمنگ پہ 1000 سال کے شروع میں جب ہوا تھا بیٹے نے کمانڈ کی تھی, اور یہاں پر بیٹا جو ہے وہ obviously زمین پر ہیں خداوند, اور باقی نبی بھی ہیں, اتنے بڑے بڑے نبی ساتھ ہوں گے, لیکن آسمان سے آگ نازل ہوگی. دیٹ مینس کہ باپ جو ہے وہ انٹروین کرے گا, اور باپ ایک دم, اور یہ اگین وہی سیکنڈز والا چکر ہے, جیسے یسوع کے کہنے سے ایک ہی سیکنڈ میں سارے مر گئے تھے, یہاں پر بھی ایک دم آسمان سے نازل ہوئی آگ اور کھا گئی ان سب کو. کھا گئی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہم اس کو یہ خاتمے کی بات تو آپ نے کی ہے, لیکن ایک سوال اور ہے جو بہت سے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے. میں نے اس کو اس لیے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 سالہ بادشاہت صرف ایمانداروں کی تھی, ابلیس کیسے اس میں داخل ہوگا, کیسے اس میں وہ داخل ہوگا, جیسے باغیتن میں داخل. ہاں, یہی میں اس پہ آنا چاہتا کہ اس کو اس وقت کسی بھی غیر ایماندار کو اختیار نہیں تھا, بلکہ غیر ایماندار تو ویسے ہی ختم کر دیے گئے تھے اس وقت, کیونکہ وہ جو خاتمہ کیا گیا تھا تو اس میں سارے جو تھے مخالف مسیح غیر ایماندار ہر کو ختم کر دیے گئے, ایماندار ہی بچے تھے. لیکن کیونکہ اب غیر ایماندار اس 1000 سال میں پیدا ہو چکے ہیں, جو آگے اولادیں پیدا ہوئی ہیں, اس لیے اس کو گناہ بھی وہ کرے. بالکل, اور وہ گناہ میں بھی چلے گئے ہیں, وہ اپنی فری ول کو, اپنی آزادی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور اس لیے ابلیس کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ اب پھر سے اس میں داخل ہو سکے, اور وہ خدا نے اس کو الاؤ کیا ہے, خدا نے اس کو چھوڑا ہے, خدا نے اس کو آزاد کیا ہے. خدا کے فرشتہ نہیں اس کو چین کیا تھا, اس کو باندھا تھا, اور اب خدا ہی اسے جو ہے کرے گا. میں کل دیکھ رہا تھا تھوڑا سا, میں نے اس کو زیادہ نہیں دے سکا, اور پروگرام اس کے اوپر ہم دیکھ کے اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. مولانا طارق جمیل صاحب کا کچھ بیان ایسا آ رہا تھا کہ ابلیس کی توبہ, ابلیس کی توبہ کے اوپر, لیکن ہم آج اس کو نہیں ہم ڈسکس کرتے, ہم کسی دن اور کریں گے. ہم آج اور بھی ایک سوال آ رہا ہے, ہم اس کو کوئکلی 1-2 منٹ میں کریں گے, کیونکہ ہم اس پہ لمبی بات نہیں کریں گے. ہم نے اس کے اوپر پروگرام پہلے کیے ہوئے ہیں. قربانی کے تعلق سے وہ سوال ایک آیا ہے ہمارے بھائی کا, جو ہیں حنان, انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بیان کیجئے کہ, اور قربانی کے تعلق سے کہ آگے قربانی کی عید آ رہی ہے تو کیا یہ کھانی چاہیے کلام کے مطابق. بالکل ہمارا کلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی کے بعد کوئی اور قربانی نہیں, اور جو شیاطین کی قربانی یا کوئی دوسری قربانیاں ہیں اگر ان کو کھایا جاتا ہے تو میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا کہ کلام میں بڑے واضح طور پہ, اگر آپ ہمارے ایمان کا سفر اس پہ پروگرام کی آپ اس پہ پیج پہ چلے جائیں, آپ کو پیچھے پروگرام اس پہ ملیں گے جو ہم نے اس پہ خاص کیے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے کیے ہوئے ہیں. ہمارے ایمانداروں کو, مسیحوں کو قربانی جو ہے وہ کسی طرح بھی
किसी तरह भी इसमें शामिल नहीं होना। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हमारे बहुत से लोग इसमें बहुत गरीब लोग भी अब उनके ये जहन खुल चुके हैं, वो शामिल नहीं होते। और ख़ास तौर पे मैं पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम और भी देख रहा था, उलमा ने भी ये कहा है कि कुर्बानी का गोश्त, मुसलमान उलमा ने भी ये कहा है कि कुर्बानी का गोश्त जो है गैर मुसलमानों को दिया ही नहीं जा सकता। तो ये उनकी तरफ से भी एक बात आ गई है। हमारा कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि यीशु की कुर्बानी के बाद कोई और कुर्बानी को हम नहीं मानते, हमारे ऊपर जायज़ नहीं है, लागू नहीं है, और हमारे कलाम इससे आगे जाता ही नहीं है। साफ से जो सीधी सी बात है, इसलिए हमें इसको किसी तौर पे भी नहीं चलना। हम अपने सब्जेक्ट रहते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आप थोड़ा सा मजीद इसको जरा देखना चाहें तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो देखें, जो नवी आयत आपने पढ़ी थी उसको अगर आप पढ़ दे तो उसको हम थोड़ा सा मुकाशवा में से तो हम देखें जरा उसको थोड़ा सा, या मैं पढ़ देता हूं। करना चाहते लिखा है कि वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगे और मुकद्दसों की लश्करगार अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। और ये देखें, इसको खास तौर पे मैं चाहता हूं कि ये मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं कि आसमान से आग नाजिल होना, और ये आग बहुत सी जगहों पे आपको बाइबल मुकद्दस में मिलेगी कि नाजिल होती रही है। ये आग सदूम और मुरा पे भी नाजिल हुई थी जब वहां गुनाह बहुत बढ़ गया था, और वो आज भी वो वहां पे जगह सारी लोगों को नजर आती है, और वो उनकी जमीन भी वहां पे काली है, अभी तक बहुत से इलाका ऐसा है। और इसके साथ साथ आप अगर देखें तो जब वो एक तरफ बाल के पुजारी और बाल के नबी थे और एक तरफ एलिया था, तो उस वक्त भी खुदा की आसमान से आग आई थी, उसने सारी कुर्बानियों को जो है उसने भस्म कर दिया। और फिर एलिया ने सबको कत्ल किया था, नबियों को, उनको उसने लोगों को कहा था कि पढ़ जाओ, उनको कत्ल कर दो। तो खुदा की और भी बहुत से वाकयात हैं जिसको आप भी शायद बयान कर सकते हैं। तो खुदा की कुदरत इतनी बड़ी है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो एक चुटकी भर में कायनात को बना सकता है, कायनात के इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज को बना सकता है, निज़ाम शमसी को बना सकता है, दिन और रात और सारी चीजें अपने वक्त पे चलती हैं, मौसम चलते हैं, सब कुछ, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और जब वो ये देखेगा कि इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज, खुदा ने जब उसके सामने ये नजर आएगा उसे कि इब्लीस एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ रहा है, तो फिर वो अपना आखिरी जो उस पे दिस विल बी, वो कहते हैं ना, आखिरी हमला, आखिरी वार, और उसकी एकदम सब फौज में जितने भी गैर मसीह पे ईमान ना लाने वाले लोग वो जो उसके साथ इकट्ठे हैं, वो सारे हमेशा के लिए तबाह कर दिए जाएंगे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, और 10वीं आयत में खास तौर पे, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जहां पे वो हैवान और झूठा नबी, और वो रात दिन झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। अब ये वो हालत है जहां पे अब्दुल आबाद, हमेशा के लिए इब्लीस का खात्मा, उसकी अनहोली ट्रिनिटी का खात्मा, वो बिल्कुल खात्मा हो नजर आता है, क्लियर कट नजर आता है। आग और गंधक की झील, इसका देखें, ये ब्रिमस्टोन फायर जो है, ये बहुत, ये गंधक जो है आग को बहुत तेज कर देती है। ये इसका जो खासा है वो ये गंधक का ये है कि आग को बहुत ज्यादा भड़का देती है, तेज कर देती है। और ये वहां पे धमाके जितने भी ये बारूद वगैरह, उसमें गंधक सल्फर यूज होता है, सल्फर यूज होता है। तो ये बेसिकली इसको बहुत, और ये चीज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो जहन्नुम है वो एक सेपरेट प्लेस है जो आलमे अरवाह का हिस्सा था, क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे कि आलमे अरवाह भी आग की झील में डालेंगे। आग की झील जो है ये एक फर्क जगह है, ये एंड वाली जगह है। जहन्नुम समझेगा एक टेम्परेरी अजाब है, और ये आग और गंधक की झील ये नेक्स्ट है। आपने शुरू में एक बात कही थी कि दिल दहला देने वाली और खुशी की बात। अब दिल दहलाने वाली बात में मुझे एकदम मेरे ज़हन में आया कि देखें, जैसे इब्लीस का आगाज हमने डिस्कस किया था, थोड़ा इवेंजलिस्टिक मैं होना जा रहा हूँ कि इब्लीस का आगाज डिस्कस किया, उसको बनाया किस मकसद के लिए गया था, और उसका अंजाम अभी हम देख रहे हैं। तो यही चीज़ फिर मत्ती की इंजील में भी देखें, उसकी 25वीं आयत में, और उसके हम 25वें चैप्टर की 25वें बाब की 41वीं आयत में देखें, लिखा है कि वो बाईं तरफ वालों से कहेगा कि ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ
جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سو جب ابلیس گرا اور اس کے فرشتے گرائے گئے تو ان کے لیے جہنم اور یہ سارا کچھ بنایا گیا. لیکن دکھ اور دل دلانے والی کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے بنائے جانے کا مقصد کچھ اور تھا. ائزایا میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کی پرستش کریں, ہم اس کے ساتھ چلیں, اس کی حضوری میں رہیں. آدم کو اس لیے بنایا تھا خدا نے کہ وہ باغ میں اس کے ساتھ رہے. لیکن بہت سو کا انجام اس آگ اور گندک کی جھیل میں ہونے والا ہے, جو کہ واقعی دل دہلانے والی بات ہے. اگین وہی بات ہے, خدا نہیں چاہتا انسانوں کو. بہت سے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ خدا کتنا کروول ہے, وہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے. نہیں, ہم اپنے آپ کو, انسان اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا, خدا تو کسی کو نہیں ڈالا. خدا نے تو یہ جہنم ابلیس کے لیے بنائی. دیکھیں اب وہ یہ آپ کی بات جو ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں تو چلو انسان اپنے بہکاوے سے آ کے ہر طرح کا گناہ, غلطیاں, خطائیں کرتا رہا, اور پھر جب خدا بار بار کہتا رہا وہ نہیں مانتے رہے. لیکن اب یہاں پہ آپ ظلم دیکھیں کہ 1000 سالہ بادشاہت میں پرامن زندگی ہے, ہر چیز خدا مہیا کر رہا ہے, یسوع مسیح تخت پہ موجود ہے, ایمانداری ہے, دیانتداری ہے, عدالت صداقت سے ہو رہی ہے, کوئی ناانصافی نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے. اور پھر بھی انسان اگر باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی ہم خدا کو ہی مجرم ٹھہرائیں گے اس بات کا. خدا کے کلام میں رومیو 8 باب اس کی 7ویں آیت کہتی ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. انسان کے اندر جسمانی نیت ہے, جب تک روحانی نیت میں وہ نہیں چلا جاتا, روحانیت میں نہیں آگے بڑھتا, روح سے پیدا نہیں ہوتا, یسوع مسیح کے لہو سے دھل نہیں جاتا, پاک روح حاصل خدا کا نہیں کر لیتا, وہ جسمانی نیت اس کی دشمن رہے گی. اور آگے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں اسی یوحنا کا 8 باب اور اس کی 49 آیت میں 39 آیت میں لکھا ہوا ہے 39 میں, یسوع نے جواب میں ان سے کہا, اب یہ اور کوئی نہیں, یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, یسوع مسیح مخاطب ہیں. یسوع نے ان سے جواب دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. انسان غلامی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, گناہ کے میں لذت پا کے وہ غلام بنتا چلا جاتا ہے, غلامی میں دھستا چلا جاتا ہے. اور ابلیس تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ غلام بنائے. خدا چاہتا ہے کہ آزاد بنائے. یہاں لکھا ہوا ہے 36ویں آیت میں اسی 8ویں باب کی یوحنا کی انجیل کی, پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے, تم واقعی آزاد ہوگے. تو بیٹا جب تک آزاد نہیں کرتا, یسوع مسیح ناصری جو انسانی شکل میں دنیا میں ابن آدم آیا اور بیٹے کی شکل میں وہ آیا, وہی آزاد کرے گا, وہی آزاد کرتا ہے. اور جب وہ آزاد کر دیتا ہے تو کوئی بھی اس آزادی کو چھین نہیں سکتا. اور لکھا ہے کلام مقدس میں, اگر ہم 9ویں بات اس آیت میں جیسے ہم نے دیکھا ہے, اور وہ تمام زمین میں جو جب پھیل جائیں گے تو ان کا گمراہ کرنے والا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اس کا ڈالا جانا ہی اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا, وہ ان کو روح سے پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا. وہ جو لوگ روح کے خلاف برتے, اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو روح کے خلاف بات کرے گا وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. اور جو جسمانی ہے, کلام کہتا ہے, وہ جسم کی خواہش میں رہتے ہیں, اور جو روحانی ہیں وہ روحانی خواہشوں میں رہتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور میرے ناظرین کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ روح سے پیدا ہوں, یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس طور پہ آگے بڑھیں جیسے اس کا کلام کہتا ہے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. جی بالکل. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انجام سب کلیئر لکھا ہوا ہے, ابلیس کا بھی, ان تمام لوگوں کا بھی جو اس کو ماننا چاہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں کاش پتہ ہوتا. ہاں, جہنم میں جا کے لوگ ضرور کہتے ہوں گے کہ وہ کاش ہمیں کو بتا دیتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ, اور ایک چیز جو دیکھیں, جیسے خداوند نے کہا تھا نا کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. سو کثرت سے میرا جو ہے انفنشیبل اٹرنل لائف, عبد الاباد زندگی, کیونکہ وہ خود ابدی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے اس کے ساتھ اس ابدیت میں چلے جائیں, اس اٹرنٹی میں چلے جائیں. لیکن آن دی ادر سائڈ عذاب بھی عبد الاباد ہے,
وہ بھی ایٹرنٹی ہے. دیر از نو وے آؤٹ. یہ نہیں ہے کہ جی یہ جب آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا اور اس میں سے تھوڑی دیر بعد پھر 1000 2000 4000 سال 10,000 سال بعد کو نکال لیں گے. ہاں جی ہونے دسو. نہیں، یہ 10ویں آیت بڑا کلیئرلی یہی کہہ رہی ہے. اس کے بعد اینڈنگ ہے، بالکل جو ہے وہ بالکل اینڈ کر دیا گیا. اور اب جو ہے ابلیس اور اس کے ساتھ حیوان اور جھوٹا نبی اور اس کے لشکر وغیرہ سارا کچھ آلریڈی وہ تمام لوگ بھی ہیں. اور پھر اینڈ پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری عدالت کی گئی، موت جو ایک بہت بڑا دشمن ہے، ڈیتھ جو ہے وہ بھی ایک فالن اینجل ہے، اس کو بھی ڈال دیا گیا، عالم ارواح کو بھی ڈال دیا گیا. اور وہ غیر ایماندار تمام جتنے ناقص تھے وہ تمام روحوں کو. اور یہ جو یہی چیز میں تھوڑا سا پہلے بھی ایک دفعہ بتا رہا کہ ابدی بدن سب کو ملے گا، جلالی بدن ایمانداروں کو ملے گا. یعنی جلالی پلس ابدی. لیکن ابدی بدن جو ہے ایک ڈفرنٹ جو ریزریکٹڈ باڈی ہے جو کہ روح کے اوپر ملبس کیا جائے گا تاکہ وہ فیل کر سکے اس پین کو. ان کا بدن بھی ابدی ہے، غیر ایمانداروں، لیکن جلالی نہیں ہے. یہ جو ابدی طور پہ جلیں گے، جو ابدی طور پہ گندگ، ان کا بدن بھی تو ابدی ہے نا، اس لیے کہ وہ جلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اور یہاں پہ سائنس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ فارمولا فیل ہو جاتا ہے، جو اگلے میں باپ میں ہم جا کے کریں گے، کیونکہ اگلے باپ میں نہیں، اگلی آیات میں بڑا خوبصورت ایک نیا ویژن یوحنا عارف کو ملتا ہے، اس کو ہم اگلی دفعہ کریں گے. اور وہاں پہ سائنس فیل ہے، کلیئر کٹ فیل ہے، میں اس پہ بات کروں گا. ابدی بدن نہیں، ابدی اور جلالی بدن پانا ہے. ابدی تو ویسے ہی باقیوں کو بھی مل جائے گا اور وہ تکلیف کے لیے ملے گا. ہاں جی بالکل یہ صحیح ہے. اور آخری بات آپ جو بھی اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو، کہ ہم ایمان لائیں، توبہ کریں اور بپتسمہ لیں. کیونکہ یہ باتیں ہم بہت آگے کی کر رہے ہیں، 1000 سال کے بعد کا جو سارا واقعہ ہے. لیکن اس سب میں سے گزرنے کے لیے جلالی بدن کو پانے کا وقت اب ہے. مسیح کی آمد سے پہلے ہم اگر اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اگر ابھی تک نہیں دی تو ابھی دیں. اور پھر خداوند سے کہیں، اقرار کریں اپنے گناہوں کا، معافی مانگیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو ہم جو ہے وہ اس 1000 سال کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. اینڈ دین وی وونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آگ اور گندک کی جھیل اور یہ سب کچھ، اس میں سے ہم ایگزامپٹ ہو جائیں گے. کہ لکھے نا ان پر دوسری موت کا، مبارک ہے وہ جو غالب آئے، شروع میں لکھا تھا ان پر دوسری موت کا، یعنی کہ جو آگ اور گندگی جھیل اس کا کچھ اختیار نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، گاڈ بلیس یو. اور ناظرین، آپ نے کلام، جو سچائی ہے کلام کی، اس کو آپ نے دیکھا. اور پچھلی دفعہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آج دوبارہ اس کو پڑھے دیتا ہوں. یوئیل نبی کے کتاب میں لکھا ہے، 2 باب 23 آیت میں، پس اے بنی صہیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شاد مانی کرو، کیونکہ میں تم کو پہلی بارش اعتدال سے بخشوں گا، اور وہی تمہارے لیے بارش، یعنی پہلی بارش اور پچھلی بارش بر وقت برسات جو ہے میں بھیجوں گا. یقیناً آپ کے لیے خداوند اپنی پہلی بارش بھیج چکا، اب وہ پچھلی بارش بھی وہ بڑے اعتدال کے ساتھ بھیجے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ابلیس کا خاتمہ ہو چکا ہے، جب ہم نے دیکھا اس مکاشفہ میں کہ جب ابلیس کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک نئی دنیا میں، ایک نئے جلال میں، ایک نئی خداوند کی قوت میں آگے بڑھیں گے. ہم اس کو اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ خدا ہمارے لیے ایک بڑا اور عجیب کام، اور پچھلی بارش ایک عجیب طریقے سے انسانوں پہ، ایمانداروں پہ، جو ہے جلالی بدن والوں پہ ہوگی، اور کیسے ہم خدا کے حضور میں اس دنیا سے ٹرانسفر کیے جائیں گے. اس دنیا سے 1000 سالہ بادشاہت میں جتنے بھی ہوں گے، چاہے وہ جلالی بدن کے ساتھ آئے، چاہے وہ ایماندار اب جلالی بدن میں شامل ہو جائیں گے، وہ سب ایک بڑے جلال میں خداوند کے حاضر کیے جائیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ خدا ایک بڑا کام جو کر رہا ہے اس کو وہ پایا تکمیل تک پہنچائے گا. آپ آج کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے آج خدا کا کلام موجود ہے. کیا آپ وہی جو کچھ آپ کو سمجھا دیا گیا، پڑھا دیا گیا، وہی اسی پہ چلنا چاہتے ہیں،
या आप उस सच्चाई को जो आपके सामने बाइबल मुकद्दस के वसीला से और यीशु मसीह ने खुद आकर बयान कर दी, वो सच्चाई जब आपके सामने रख दी गई। और कलाम मुकद्दस किसी एक शख्स की बात नहीं करता, यहां तो हजारों सालों से सैकड़ों नबियों ने ये जो है पेशनगोइयां की, और वो पेशनगोइयां हमने पूरी होती देखी हैं, पूरी होती आई हैं, और अब पूरी होती आगे भी नजर आ रही है। मुकाशफा में भी वो सारा कुछ नजर आ रहा है, इस किताब बुक ऑफ रेवलेशन में भी, कि कैसे वो सारी पेशनगोइयां जो नबियों के वसीला से हुई वो खुदावंद खुदा पूरी कर रहा है, और इब्लीस का कैसे वो खात्मा कर दिया उसने, करेगा वो। लेकिन क्या आज भी आप उसी के पीछे चलेंगे? क्या आज भी आप उसी तौर पे इब्लीस का ही साथ देंगे, और अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए क्या आप हमेशा की हलाकत ही, जहां आग और गंधक की झील में अब्दुल्लाबाद जलना है, वही इंतखाब करेंगे, या आप यीशु के पीछे चलेंगे ताकि उसकी हमेशा की जिंदगी हासिल करें? खुदावंद आपको हिकमत दे, दानाई दे, और अपने साथ चलने का फजल दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।